आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत काफ़ी ऊंचा है, सियासी गहमा गहमी है। इसी गहमा गहमी के पस मंज़र में कई ज़िमनी इंतखाबात हुए। कौमी और सूबाई असम्बली के सिंध के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो रिवायती नशिस्तें थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने खाली की थी। वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवक्कुआत के मुताबिक जीत गई। सबसे दिलचस्प मुकाबले हुए हैं सियालकोट में, गुजरावाला और नौशेरा में। यहाँ के ज़िमनी इंतखाबात ने हुक्मरां जमात तहरीक इंसाफ के लिए कुछ परेशानी का सामान पैदा किया है और मुस्लिम लीग नून के लिए कदर इत्मीनान का माहौल पैदा किया इन नताइज ने, जबकि सियालकोट का नतीजा भी आया नहीं है। गुजरावाला के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली की अपनी नशिस्त को आसानी से महफूज रखा है। सियालकोट में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के सरकारी नताइज फ़िलहाल ना आने के बावजूद मुस्लिम लीग नून की गिरफ्त मजबूत दिखती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मशीनरी को इंतखाबी बदनज़मी का ज़िम्मेदार करार दे दिया है और कहा है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्द-ओ-बदल का शुबा है और इलेक्शन कमीशन ने नताइज की ताख़ीर से मिलने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की पोलिंग बैग्स समेत गुमशुदगी पर अपने शदीद तशवीश का इजहार भी किया है और बयान जारी किया है कि मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर नतीजा जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नौशेरा में केपी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई को सरप्राइज़ दिया है और बहुत ही अहम नतीजा यहाँ आया। केपी में तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खलफशार की वजह से मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई से एक सूबाई नशिस्त छीन ली है। अलबत्ता कौमी असम्बली के हल्का NA-45 कुर्रम के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने मैदान मारा। यानी मजमूई तौर पर पंजाब और केपी के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्लिम लीग नून के लिए साजगार साबित हुए, जबकि हुक्मरां जमात पीटीआई को अंदाज़ों के बरखिलाफ धचके लगे हैं। ख़ास तौर पर सियालकोट और नौशेरा के ज़िमनी इलेक्शन में इस वक्त कौमी सियासत का ये तमाम मामलात अहम मौजू बन गए हैं। 361 पोलिंग स्टेशन हैं डस्का के अंदर, 337 का रिजल्ट आ गया और उसमें हम जीत रहे थे। 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहाँ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के? इलेक्शन कमीशन खुद बेयारो मददगार यरगमाल बना हुआ उनको ढूंढ रहा है, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। 337 सारे धुंध में भी पहुंच गए, जो आसपास के एरियाज के थे 20-22 वो नहीं पहुंच सके। दूर दराज एरियाज की धुंध के बावजूद भी धुंध थी कि अंधा धुंध थी, समझ नहीं आ रही। हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पर धौंस धमकी और गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा, राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ़ को, वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी सरबराही में जाने गई इलेक्शन को आलूदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये इक़दामात किए। दूसरी जानिब साबिक नौशहरा में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की नाकामी को एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के आबाई ज़िले में नाकामी ने कबायली ज़िले कुरम में पीटीआई की कामयाबी के जश्न को मांद कर दिया। एक सीट हाथ से निकल जाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर गए और तहरीक इंसाफ की शिकस्त और पार्टी इख्तलाफात पर इजलास की सदारत की। कहा जा रहा है कि नौशहरा में पीटीआई को पीटीआई ने ही हराया। ये वही नौशहरा है जहां हालिया दिनों में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब में परवेज़ खटक ने बुलंदोबांग दावे किए थे। पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन की माइज़त की असम्बली मेंबरान जिसे थोड़ा गई संभालो इमरान खान हुकूमत के दौरान को नहीं चले, लेकिन इमरान खान पमादी रसानात थी। इत्तलात के मुताबिक परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक अपने बेटे आहत खटक के लिए टिकट लेना चाहते थे, लेकिन परवेज़ खटक ने मियां उमर नामी उम्मीदवार को टिकट दिलवाया, जिसके बाद लियाकत खटक के बेटे ने पीटीआई के नाराज धड़ों को इकट्ठा किया और नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुहिम चलाई, जो पीटीआई की शिकस्त का बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट बाकी है, बरकरार है, भरपूर अंदाज से, और इसीलिए स्ट्रगल किया बहुत शदीद है पीटीआई ने सियालकोट में भी और गुजरावाला में भी। गो के गुजरावाला का नतीजा भी आना बाकी है। इस पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी साबिक़ एडिटर जनाब सज्जाद मीर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब। लगता यह है कि मरियम बीबी जो कैंपेन चला रही हैं, जितनी मेहनत वो कर रही हैं, उसका कम अज़ कम ये फ़ायदा तो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बज़ाहिर जो उनके मजबूत तरीन गढ़ हैं, यानी कि वज़ीराबाद गुजरावाला और सियालकोट का वो हल्का जहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता था,
برقرار ہے. ایک طرح سے درجہ حرارت یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنے جو گڑھ ہے وہاں پہ ان کی سپورٹ برقرار ہے. یہ بالکل درست بات ہے جی. وہ سارا علاقہ پنجاب کا جسے ہم وسطی پنجاب کہتے ہیں اور جو کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور جو کسی زمانے میں جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی قائد عوام بنایا تھا, جہاں اصل نشستیں ہیں پاکستان کی, جہاں حکومت بنتی ہے پاکستان کی, جو ساری نشستیں وہ ہیں. ورنہ جنوبی پنجاب یا شمالی پنجاب کی نشستیں تو کم ہیں, 13 اس کی 16 بہت کم نشستیں بنتی ہیں. تو اس پنجاب میں اب بھی ہولڈ ہے نون لیگ کا. خاص طور پر نشستوں میں خاص دسکا میں جو کچھ ہوا یہ ایک طرح کی بہت زیادہ پریشانی کا ایک مظاہرہ نظر آتا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا کہ اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن کا عملہ ہی جو ہے وہ پوری رات غائب رہے. میں نہیں کہتا اغوا کر دیا گیا, میں نہیں کہتا کیا ہوا, کسی نے آگے کہا دھند میں پھنس گئے تھے, کسی نے فون خراب ہو گیا تھا, کسی کو نیند آ گئی تھی, اور حتیٰ کہ الیکشن کمیشن نے بھی ایسا سٹینڈ لیا ہے جو کم لیا ہوگا اور صاف کہا اور صاف یہ کہا کہ مشکوک ہو گئے نتائج, ہو سکتا ہے کہ اس میں رد و بدل ہوئی ہو. تو یہ کہنا ان کا اور اتنا سٹینڈ لینا ایک طرح کی بہت بڑی مورل وکٹری ہے پاکستان مسلم لیگ کی. شک تھا کہ وہ وزیر آباد کی نشست جو صوبائی اسمبلی کی ہے اس میں شاید مقابلہ ہو, کیونکہ پہلی بار پی ٹی آئی نے ایک شہری آدمی کو وہاں ٹکٹ دیا تھا, لیکن وہاں تو بالکل صاف کلین سویپ کر گئے مسلم لیگ. اور جہاں جہاں ہوا ہے لگتا ہے کہ یہ بھی فرسٹریشن میں انہوں نے زیادہ زور لگا دیا. سجاد میر صاحب, اور میرا خیال ہے سیالکوٹ میں بھی 2018 میں اسی نشست پہ پاکستان مسلم لیگ نون بآسانی جیت گئی تھی. اس دفعہ کیونکہ وہ جو مخالفین اکٹھے ہوئے تھے اس لیے پی ٹی آئی کا کچھ امکان بنا تھا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک مقابلے کی کیفیت تھی ووٹنگ سے پہلے بھی. نہیں, ایک کیفیت پیدا تو ہوئی تھی, لیکن اس سے زیادہ وزیر آباد کی نشست پہ, وہ ساری ایک ہی نشستیں ہیں, یہ ایک ہی علاقہ ہے سارا, وہاں پیدا ہوئی. جس کو گجرانوالہ کہہ لیں, وزیر آباد کہہ لیں, سیالکوٹ کہہ لیں, دسکا کہہ لیں, وہاں امید پیدا ہوئی تھی. لیکن صاف دکھائی دیتا تھا تمام جو پرائیویٹ سروے کرائے گئے تھے کہ مسلم لیگ نون کا اب بھی جہاں ہولڈ ہے اور وہ جیت رہے ہیں. لیکن اس پر جو رد عمل آ رہا ہے نا جی حکومت کا, حکمران, یہ غیر معمولی ہے. پہلی بار عمران خان پشاور گئے ہیں نوشہرہ کے الیکشن کے بعد, وہ سنا کراچی بھی آ رہے ہیں, وہ پنجاب میں بھی انہوں نے چکر لگایا ہے. شاید پہلی بار ان کا ایک سیاست دان کے طور پر امتحان ہے. پہلی بار ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب ان کی پشت پناہی کوئی اندیکھی قوتیں نہیں کریں گی. خیال ہوگا ان کا کہ کیا کرتی ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بدل لینا چاہتے ہوں, لیکن پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ ان پانیوں میں عمران کو خود اپنے بازوؤں سے, دست و بازو سے تیرنا ہوگا اور تیر کر میدان کو جیتنا ہوگا. خاص طور پر یہ قومی اسمبلی کی نشست تھی, اور کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی نشست عمران کے لیے ایک ایک نشست بھی اہم ہے, کیونکہ اگر یوسف رزاق گیلانی جیت جاتے ہیں یا کچھ ووٹ زیادہ لے جاتے ہیں تو جو ایک طرح کا نو کانفیڈنس ووٹ ہوگا عمران کے خلاف, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی کے ارکان اب بدل چکے ہیں, ان کا مزاج اور ہو چکا ہے. تو یہ سارے امتحانات جو عمران کو خود اکیلے اپنے دست و بازو پر ایک سیاست طور پر لڑنا پڑ رہے ہیں, بڑے مشکل ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سجاد میر ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کے پی میں اور نوشہرہ میں, جہاں پر پی ٹی آئی اپنی مانی جانی نشست ہار گئی ہے اور نون لیگ سے. اس کا تجزیہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. باہر صورت پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک اور پی ایم ایل این کے لیے بڑی کامیابی کے پی سی آئی, جہاں پر پی کے 63 نوشہرہ کے تمام 102 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے اختیار ولی 21,122 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. پی ٹی آئی کے میاں عمر 17,023 ووٹ لیے انہوں نے, اور نون لیگ کو 4,100 ووٹوں سے برتری حاصل ہو گئی, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کلیدی نشست کے پی میں حاصل کر لی. پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر میاں جمشید الدین کاکا خیل انتقال کے باعث یہ نشست خالی ہوئی تھی. اس سیٹ بیک پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر صحافی جناب اقبال خٹک, پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. خٹک صاحب, یہ بتائیے گا, ایک بڑا سیٹ بیک ہوا ہے پی ٹی آئی کو کے پی میں نوشہرہ میں. آج عمران خان صاحب بھی وہاں پہنچے ہیں, اس سے پہلے نہیں تھا ان کا یہ دورہ طے, گویا کہ یہ سارا پس منظر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی جو چپ خلش ہے, جو پرویز خٹک ان کے بھائیوں کے درمیان جو معاملات ہیں, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ بنی اس سیٹ بیک کی. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل کامران خان, میرے خیال میں پی ٹی آئی 2018 کی جو سینٹ کے انتخابات, اس سے ابھی وہ فلی ریکور نہیں ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرا جو ہے فرسٹ سیٹ بیک ہوا ہے.
नौशेरा के जो ज़मीनी इंतखाब था वहाँ पे किसी को इतना वो नहीं था कि इस तरह का सेट बैक हो सकता है, लेकिन परवेज़ खटक के ख़ानदान के अंदर जो है डिफरेंसेस और फिर जो है PTI के अंदर डिफरेंसेस, उसने ये सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एक मौका दिया है कि वो दोबारा एक कम बैक कर सकें। और इसकी वजह से मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान जो है काफ़ी शदीद प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि अभी इंतखाबात भी आ रहे हैं सेनेट के मार्च के 3 तारीख़ को। सो देखना यह है कि किस तरह PTI का जो हाउस है वो ऑर्डर में आता है मार्च 3 से पहले। और खटक साहब, ये जो मामला है, जो PTI के जो अंदरूनी मसाइल हैं, ये यकीनन सिर्फ नौशेरा तक तो नहीं है लिमिटेड। ये पूरे KP में PTI के हालात कोई अच्छे नहीं हैं, कोई एक वन यूनिट पार्टी नहीं है, मजबूत तौर पे एक दूसरे से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। देखिए, कुछ दिनों पहले वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने अपने आबाई हलके में ख़िताब किया था और उसने कहा था कि मैं जिस पे हाथ रखता हूँ तो वो आसमान को छूता है, और जिससे मैं हाथ उठा लूँ तो वो ज़मीन पे गिर जाता है। पता नहीं कि उसने ये अल्फाज किस मकसद के लिए कहे थे, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो PTI के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो यकीनन नौशेरा तक महदूद नहीं हैं, वो काफ़ी फैले हुए हैं। मैं आपको यह कहता जाऊँ कि अगर हम 80 और 90 की दहाई की तरफ ज़रा देखें तो उस वक्त वज़ीर आला जो ज़िले थे वहाँ दौरा करते थे और पार्टी को और सूबे को एक साथ रखते थे, इंगेज रखते थे। मेरा नहीं ख्याल है कि वज़ीर आला महमूद ख़ान ने अब तक पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं उसके दौरे किए होंगे, और मेरा ख्याल में वो 4 दिन पेशावर में रहता है और 3 दिन अपने आबाई हल्का स्वात में गुजारता है। सो इस वजह से जो है पार्टी भी इंटैक्ट नहीं है और सूबे के अंदर भी जो है वो पार्टी के लिए फ़िज़ा नहीं है जो कि पहले वज़ीर आला किया करते थे। और इस वजह से जो है अब देख रहे हैं ये है कि अब वज़ीर आज़म जो है ख़ुद कितना ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं ताकि इस सूरत हाल को जल्दी से जल्दी काबू में ले आए, वरना सेनेट के इंतखाबात बिल्कुल जो है वो दरवाज़े पे खड़े हैं। इसमें वज़ीर आज़म का कितना अभी आपके ख़्याल में इन्फ्लुएंस है, कितनी उनकी एफ़र्ट से ये पार्टी जुड़ सकती है और क्या करना पड़ेगा इसके लिए उन्हें? मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं उसका पार्टी लीडरशिप के साथ सूबाई सतह पे या ज़िली सतह पे वो नहीं रहा है। उनको वही एफ़र्ट दोबारा बहाल करनी चाहिए, और जो कनेक्टिविटी है मेरे ख़्याल में वो एक बहुत बड़ा इशू है PTI के लिए। लोग इनसे खुश नहीं हैं, इनके जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो तरक्याती फ़ंड चाहते हैं, उन्होंने कुछ काम करने, कुछ दिखाना है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसके बग़ैर उनको ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान की सियासत आप जानते हैं कामरान ख़ान कि इसके बग़ैर मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको चला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल खटक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। पाकिस्तान की मईशत में बहुत उम्दा ये डेवलपमेंट है, सनती इस्तेकाम पैदा हो रहा है और इजाफा हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो नई सनतें लग रही हैं उनमें पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री की तरह से बहुत फल फूल रही है। नए एंट्रेंस आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, यकीनन रोज़गार के लिए, टैक्सेस के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसकी तफसीलात हम हमारे साथ शेयर करेंगे वफाकी वज़ीर बराए प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ हमाद अज़हर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तानी मईशत की एक बहुत अहम ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट हो, और अब पाकिस्तान में ऐसा माहौल बन रहा है, स्मगलिंग की में कमी आ रही है, अंडर इनवॉइसिंग में भी कमी आ रही है कि पाकिस्तान में अब ख़ुद वो अशिया तैयार हों जो पाकिस्तान में जिनकी स्मगलिंग होती है या जो अंडर इनवॉइसिंग के ज़रिए पाकिस्तान में लाई जाती हैं। इस सिलसिले में कई अहम इक़दाम हो रहे हैं। एक जानिब पाकिस्तान में सनती तरक्की के बहुत अच्छे नंबर सामने आ रहे हैं, और इस साल ख़ास तौर पर रिकॉर्ड बैंकों से सरमायाकारी हासिल की है सनतकारों ने, सरमायाकारों ने, और इस हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ी ग्रोथ देखने में आ रही है। ऑटो इंडस्ट्री में एक इनकलाब का सा समा है, नए ऑटो एंट्रेंस तेज़ी से पाकिस्तान में आ रहे हैं, प्लांट्स लगने की बातें हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि नए रोज़गार बनेंगे और नए टैक्सेस के मौक़े पैदा होंगे। एक और अहम सनत जहाँ पर बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है और भरपूर तरक्की है वो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़ है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन पॉलिसीज़, नई पॉलिसी लाई गई, मरात लाई गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए के डॉलर के माफ़ कीजिएगा मोबाइल फ़ोन अक्सर स्मगल किया करता था या इंपोर्ट होते थे, ज़्यादातर स्मगल होते थे, अब वो पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए हैं और इसमें रोज़ाना अच्छी खबरें आ रही हैं।
اب خبریں ہیں کہ پاکستان میں نئی 3 کمپنی سمارٹ فون مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے جا رہی ہیں. یقیناً روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ٹیکنالوجی میں ملک اور ایک قدم آگے بڑھے گا. بزنس ایکٹیویٹی میں مزید تیزی آئے گی اور حکومت کے لیے ٹیکسز کے نئے راستے کھلیں گے اور آمدن میں اضافہ ہوگا. ان 3 کمپنیز میں سے ایک چینی سمارٹ فون کمپنی ویوو فیصل آباد میں، ایئر لنک لاہور اور ایڈوانس ٹیلی کام کراچی میں موبائل فونز بنانے کے پلانٹ قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس نے اس کا اعلان بھی کیا ہے اور ابتدائی کام بھی ہو گیا ہے. اس میں حکومت کی پالیسیز کو یقینی طور پہ ہم کریڈٹ دیں گے، جس نے حال ہی میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مقامی طور پہ موبائل فونز کی تیاری پر ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ختم کر دیا ہے، جس کا مقصد موبائل فونز کی درآمدات میں کمی لا کر مقامی سطح پر مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اس سے قبل مقامی سطح پر موبائل فون مینوفیکچرنگ پر ٹیکس زیادہ تھا، جس کی وجہ سے درآمدی فون سستے پڑتے تھے. نان سینس پالیسی تھی جو اس حکومت نے ختم کی ہے. ملک میں پہلے بھی موبائل فون تیار کیے جا رہے ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے ٹیکسز میں حالیہ رعایت اور نئی کمپنیز کی آمد سے پاکستان کے موبائل فون مینوفیکچرنگ میں پورا ایک بہت ہی اچھا ہم کمپٹیشن دیکھیں گے، جس کا فائدہ آخر میں صارف کو ہی ہوگا اور پھر پاکستان کی معیشت کو ہوگا. پاکستان ہر سال اربوں ڈالر خرچ کر کے، جیسے میں نے بتایا، مہنگے اسمارٹ فون درآمد کرتا تھا اور اب یہ صورتحال انشاءاللہ تبدیل ہوگی. ادارے شماریات جو ہے ہمارا، وہ کہتا ہے جولائی 2020 سے جنوری 2021 تک موبائل فونز کی درآمدات پر 1 ارب 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا ضرب مبادلہ صرف ہوا. یہ شرح گزشتہ مالی سال 2019-20 کی اسی مدت کے مقابلے میں 49.32% زیادہ تھی. گویا کہ بڑا سرمایہ پاکستان کا موبائل فونز کی امپورٹ میں جا رہا ہے اور یقیناً اس میں اسمگلنگ کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا. پاکستان میں اس وقت 16 کروڑ 50 لاکھ موبائل کنیکشن ہیں. پچھلے ایک سال میں تقریباً 6.2% اس میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ جنوری سے اس سال جنوری تک 96 لاکھ نئے کنیکشن دیے گئے ہیں اور اس وقت پاکستان کی تقریباً 75% آبادی کے پاس موبائل فونز کنیکشن موجود ہیں. اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے. پاکستان میں موبائل فون انڈسٹریز کا گروتھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار جناب حماد اظہر. بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ کب ہم پہنچیں گے اس وقت کے قریب کہ جب ہمارے یہ اتنی میسو موبائل فون امپورٹ ہے یہ کم سے کم رہ جائے، جو بڑے ٹاپ کلاس فونز ہیں وہ ہو جائیں، باقی سمارٹ فونز اور ہر طرح کے فونز جو ہیں وہ ہم بنانے لگ جائیں، خود کفیل ہو جائیں تقریباً اور ایکسپورٹ بھی کرنے لگیں. جی شکریہ کامران خان صاحب. 2 سال پہلے جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے نوٹس کیا کہ ساری دنیا کے اندر جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کے اندر سمارٹ فون کی ایکسپورٹ اور پروڈکشن معیشت کا بہت بڑا حصہ تھی. مثلا ویتنام کے اندر آج 45 ارب ڈالر کی صرف سمارٹ فون کی اور موبائل فون کی ایکسپورٹ ہے اور وہ ان کی معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے. لیکن پاکستان میں یہ انقلاب بالکل نہیں آ رہا تھا. تو اس کے لیے ہم نے جب مارکیٹ سٹڈی کی تو ہمیں پتہ لگا کہ 70% موبائل فون پاکستان میں سمگلڈ بیچے جا رہے ہیں، 70 سے 80%. اس کے لیے ہم نے ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹریشن سسٹم شروع کیا ڈربس پی ٹی اے کے ساتھ مل کے. اس سے تمام سمگلنگ جو ہے وہ ایک گو میں ختم ہو گئی اور پاکستان کو جو ٹیکس ریونیو آتا ہے موبائل فون کی امپورٹ سے وہ بھی دگنے سے زیادہ ہو گیا، کوئی 20 ارب سے بڑھ کے 55-60 ارب پہ چلا گیا ایک سال میں. دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ جب ہم نے یہ سمگلنگ ختم کی تو کچھ لوگوں کا رجحان شروع ہوا لوکل سمارٹ فون اور موبائل فون مینوفیکچرنگ کی طرف اور مزید بڑھا. تو اس کے لیے ہم نے موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی پچھلے بجٹ میں انٹروڈیوس کی. ابھی حالیہ آرڈیننس میں مزید ایشوز جو ہیں موبائل فون کے وہ ہم نے سیٹل کیے. تو اب ہمیں بڑی تیزی سے بین الاقوامی فرمز جو ہیں وہ لوکل یہاں پہ جو فرمز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتی نظر آ رہی ہیں اور سمارٹ فون مینوفیکچرنگ کے بڑے کوالٹی کے جو ادارے ہیں وہ اب بڑی تیزی سے سامنے ہمیں آتے نظر آ رہے ہیں. اور ان کے ٹارگٹس ہیں کہ وہ نہ صرف کہ لوکل مارکیٹ کو یہاں پہ ٹارگٹ کریں گے اور اکوموڈیٹ کریں گے بلکہ ایکسپورٹس بھی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں کے اندر پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایکسپورٹ کموڈٹی اور ایک بہت بڑا معیشت کا حصہ جو ہے وہ موبائل فون اور سمارٹ فون مینوفیکچرنگ جو ہے. بتائیے گا ابھی تک جو انٹرنٹس ہیں، جو نئے پلیئرز ہیں، یہ مڈ لیول ٹیئر کے ہمیں زیادہ تر دیکھنے میں آ رہے ہیں. جو ہائی اینڈ برانڈز ہیں جو کہ بڑا ایک اس کا بھی ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس سیکٹر ہے، ان کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ کیونکہ آفٹر آل ہمیں وہ بھی چاہیے نا کہ وہ آئیں تاکہ پھر اس سے یہاں سے اگر اس کی ایکسپورٹس بھی ہو سکے. اس کی کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں جو برانڈز ابھی آلریڈی پاکستان میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی گلوبل مارکیٹس دیکھیں تو یہ ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 مینوفیکچررز کے اندر پوری دنیا کے آتے ہیں والیوم کے حساب سے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اسمارٹ فونز کے اندر جو سب سے بڑا سیگمنٹ دنیا میں بکتا ہے وہ انٹری لیول فون ہے جو $200 سے $250 کے درمیان، جس کی یا آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں بھی
$200 سے $250 کے درمیان والا جو فون ہے وہ سب سے زیادہ اس کی سیل ہے. تو یہ جو مڈ ٹیئر جس کو ہم اسمارٹ فون ہے یہ ایکچولی سب سے بڑی والیوم ہے پوری دنیا میں. اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی بڑے برانڈز بھی ہیں جو اپنی فیزیبلٹیز ڈرا کر رہے ہیں. جیسے ابھی وائیوو کا آپ نے نام لیا, وائیوو نے پروڈکشن, بہت بڑا نام ہے انٹرنیشنلی, اس نے پاکستان میں فیصل آباد میں پروڈکشن شروع کر دی ہے موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی آنے کے بعد. تو اسی طرح سے شروعات ہوتی ہے. اور اگر یہ چند جو انٹرنیشنل بڑے نام جو ہیں جو مینوفیکچر کرتے ہیں فونز وہ اب پاکستان میں اپنی بیس بنا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی اب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, کیونکہ ماحول بہت سازگار ہے. جتنا ماحول سازگار پاکستان میں ہے موبائل فون مینوفیکچرنگ کے لیے, اتنا خطے میں اس وقت اور کہیں نہیں ہے. اور اس نے جو اسٹیٹ بینک کی اسکیم ہے ٹف, اس نے بھی اس کو پش کیا ہے, اوبویسلی انکریج کیا ہے, کیونکہ اتنی سستی لینڈنگ اویلیبل ہے. بالکل, دیکھیں 5% سے بھی کم ریٹ کے اوپر تقریباً 350 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈسپرسمنٹ کے قریب ہے کیپٹل ایکسپینشن کے لیے, نئی صنعت کے لیے, پرانی صنعت کے اندر ایکسپینشن کے لیے. اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہیں, یہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور دوسری صنعتیں بلا شبہ وہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں. تو اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا صاحب ایک اور چیز جو بڑی گروتھ آ رہی ہے, لگے ہاتھوں آپ سے پوچھ لیں, وہ آٹو انڈسٹری کے اندر ابھی تو امپورٹ کی بہار ہے, وہ بڑا ہمارے ایکسچینج پہ بڑا اس کا پریشر آ رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں جو ہے, نئے جو کھلاڑی آنے وہ گاڑیاں اپنی امپورٹ کر رہے ہیں, جو ان کو فیسلٹی دی گئی ہے وہ زمین پہ اپنا کام شروع کر دیں تیزی سے. وہ اب اپنا جو ان کی گرین فیلڈ انڈسٹریز ہیں وہ شروع ہو جائے, تو اس پر نگاہ ہے, وہ سامنے آ رہی ہیں تیزی سے. بہت زیادہ برانڈز, دیکھیں پاکستان کی جو آٹو مارکیٹ تھی جس میں 3 ہی نام تھے جنہوں نے ڈومینیٹ کیے رکھا کوئی 30 سال, اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نئے برانڈز آ رہے ہیں. کیا آیا ہے, ہیونڈائی آیا ہے, ایک لوکل گاڑی ہماری بڑی اچھی برانڈ الفا کے نام سے وہ آئی ہے, ایم جی جو ہے وہ اپنا پروڈکشن پلانٹ جو ہے شروع کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ سارے جو نئے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انٹرنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ اس سے میرا خیال ہے کہ, اور سیلز بھی آپ دیکھیں نئے لوگ آنے کے باوجود جو ڈیمانڈ ہے وہ میٹ نہیں ہو پا رہی, سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ڈائنامزم ہے, اور مزید بھی گنجائش ہے کہ یہ لوگ اپنی مزید کیپیسٹیز بڑھائیں, مزید نئے انٹرنٹس کے لیے ابھی گنجائش موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے, کمپٹیشن آ رہا ہے, اس سے پرائسز میں بھی فائدہ آنا چاہیے لانگ رن کے اندر, اور کوالٹیز کے اندر بھی فائدہ آنا چاہیے. پاکستان میں معیاری گاڑیاں بھی میرا خیال ہے اب آپس میں جب یہ کمپیٹ کریں گے تو پاکستان میں جو گاڑیوں کا معیار ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر, وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. انتہائی خطرناک اور نازک صورتحال جنم لے رہی ہے, جو کہ بار اور بینچ کے درمیان کسی بڑے تصادم کو خدا نخواستہ جنم دے سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کے حملے, تشدد, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کو یرغمال بنانے پر قانونی کارروائی کے خلاف اب ملک بھر کی تمام وکلا تنظیمیں سپارہ ہو گئی ہیں, اور اس پوری کیفیت میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ بار اور بینچ کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول ابھر رہا ہے. وکلا تنظیمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مقابلے پر اتر آئی ہیں. پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت ملک بھر کی وکلا تنظیموں نے اختتام ہفتہ اسلام آباد میں پاکستان وکلا کنونشن بلایا, اور وکلا کے طوفان بدتمیزی کے خلاف قانونی کارروائی کو روکنے کا فوری مطالبہ کیا. وکلا کنونشن میں مشترکہ قرارداد کے ذریعے بہت ہی امپورٹنٹ مطالبات کیے گئے, بہت ہی مشکل مطالبات ہیں, اور یقیناً یہ مطالبہ تسلیم کرنا حکومت کے لیے اور خود عدلیہ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. انتہائی سخت مطالبات ہیں جو تمام وکلا تنظیموں کے اس کنونشن نے سامنے رکھ دیے ہیں. کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ذریعے منہدم شدہ وکلا کے چیمبرز دوبارہ تعمیر کر دیے جائیں, وکلا کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ختم کیے جائیں, گرفتار وکلا کو رہا کیا جائے, وکلا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اور لائسنس منسوخی کا سلسلہ بند کر دیا جائے, عدالتی کارروائی کو روکنے کا بھی کہا گیا ہے. وکلا چیمبرز گرائے جانے پر JIT بنائی جائے, ملوث افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے, گویا کہ وکلا کے ایکشن کے خلاف نہیں
بلکہ وکلا کے خلاف جو ناجائز تجاوزات منعقد ہوئی ہیں اس کے خلاف GIT بنائی جائے۔ چیمبرز مسمار کرنے کا حکم دینے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو فوری تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ لائرز کمپلیکس کی تعمیر تک وکلا کو عارضی جگہوں پر چیمبرز بنانے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن کے صدر لطیف آفریدی علالت کے باعث وکلا کنونشن میں شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ایک اجلاس میں مطالبات دہرائے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ پر جانبداری کا الزام لگایا۔ چیف جسٹس کا ایک کیس اٹھا کے فوری طور پر حکم دینا کہ جی یہ میدان میں جتنے چیمبرز ہیں ان کو 28 فروری تک ڈیمالش کی جائے۔ اس کیس کو آؤٹ آف ٹرن اٹھانا، یہ فیصلہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ پارٹیوں کی وکلاء تھے، پراپر اسسٹنس بھی عدالت کو اس میں نہیں ملی اور آؤٹ آف ٹرن انہوں نے یہ لارجر بینچ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا۔ تو میرے خیال میں صورتحال کو بہتر کرنے کی بجائے اس سے صورتحال منفی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ چیف صاحب کا ایک پرسنل باعث تھا، اس کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ He should not have been heading the bench کیونکہ پرسوں ترسوں یہ فیصلہ ہوا اور 8 تاریخ کو چیف صاحب کے چیمبر کا واقعہ ہوا تھا، تو یقینی بات ہے چیف صاحب had a bias against the lawyers۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا ہوا جس میں جلد بازی کی گئی اور اس کے نتائج بظاہر پازیٹیو حالات کو بہتر کرانے میں سمجھتا ہوں حالات منفی جانب چلے جائیں گے۔ اسی ماہ کی 8 تاریخ کو انسداد تجاوزات مہم کی بعد بڑی تعداد میں وکلا کی اسلام آباد ہائی کورٹ پر چڑھائی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ سمیت دیگر ججز کو گھنٹوں محصور رکھا گیا تھا۔ اس کے خلاف پولیس نے کارروائی کی تھی۔ 32 وکلا گرفتار بھی ہوئے تھے اور ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے تھے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 وکلا کے خلاف تعزیری کارروائی شروع کی تھی اور پچھلے ہفتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے تمام غیر قانونی تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ وکلا کی جانب سے کوئی کسر نہیں رکھی گئی تھی، بس صرف یہ رہ گیا تھا کہ وکلا آئیں اور مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے کہا بے شک مجھے مار دیں مگر کوئی بھی ایکشن لے کر تماشا نہیں بننے دوں گا، یہ کسی صورت میں نہیں ہونے دوں گا۔ 5 گھنٹے ججز کو یرغمال بنا کر رکھا۔ جو وکلا گھناؤنے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں مثالی سزا ملنی چاہیے۔ یقیناً وکلا کی جانب سے قانون اور عدالت کے احترام کے حوالے سے جو اس دن کارروائی ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ بہت ہی شرمندگی کا پورا ماحول تھا۔ سینئر وکلا نے بھی اس کی مذمت کی تھی اور وکلا کے حملے کو شرمناک قرار دیا تھا۔ میرا سر اس وقت شرم سے جھکا ہوا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارے یہ لیڈران اگر مگر کیسے کر رہے ہیں۔ جس طرح جتھوں کی صورت میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت پہ دھاوا بولا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا گیا، یہ تخریب کاری تھی۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اس تمام پوری قوم جو ہے نفرت سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا ہمارے بار کے لیڈران کو اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ جو ہائی کورٹ کے اندر واقعہ ہوا ہے، جو چیف جسٹس کے گھراؤ والا واقعہ ہے یا وہاں توڑ پھوڑ کا، اس پر کوئی بھی بار ایسوسی ایشن ساتھ نہیں ہوگی۔ نہ وائلنس کبھی جسٹیفائیڈ ہوتا ہے، نہ یرغمال منانا کسی طور بھی جسٹیفائی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کو جسٹیفائی نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے۔ غلط طریقہ کار تھا اور فورم بھی غلط تھا۔ جس طریقے سے وہ آئے اور جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا، میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کروں گا۔ اس کو مس ہینڈل کیا اور جن لوگوں نے کیا آئیڈینٹیفائی کچھ ہو گئے ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ حق ہم کو کس نے دیا تھا کہ ہم جا کے اس کو عدالتوں میں چیف جسٹس کو کہیں کہ تم کام نہیں کر سکتے ہو، یا وہ جو ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے جس میں ہماری ایک بینک جو ہے وہ پتھراؤ کر رہی ہے، وہ پتھراؤ کرتے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ مطلب ہمارے پیشے کے لیے غیر مناسب سی بات ہوتی ہے۔ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پرسوں سی ڈی اے نے غیر قانونی چیمبرز گرانے کے لیے آخری نوٹس جاری کیا اور وکلا کو ہدایت کی کہ اتوار 28 فروری تک اگر غیر قانونی تعمیرات ختم نہ کی گئیں تو سب گرا دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں پاکستان بار کونسل نے کل اجلاس طلب کیا ہے۔ اجلاس کا ایجنڈا وکلا کے چیمبرز کے انہدام کے نتیجے میں بار اور بینچ کے درمیان تشویشناک صورتحال پر غور کرنا ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے۔ ممتاز سینئر وکیل ہیں اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں محترم خوشدل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ ہمارے اس پروگرام میں جوائن کیا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن آپ اس پروگرام میں تشریف لائے تھے اور آپ نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا تھا اس پورے واقعے پہ اور اس کی شدید مذمت بھی کی تھی۔ کل جو یہ وکلا کنونشن ہوا ہے جس میں تمام بار کی یہ تمام بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں اس میں موجود تھیں اور سب کی یک زبان ہو کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ کون اس کو منظور کرے گا اور کیسے منظور ہوگا کہ تمام عدالتی کارروائیاں ان واقعات کے حوالے سے جس کو پوری دنیا نے دیکھی ہے وہ ختم کر دی جائیں، تمام وکیل رہا کر دیے جائیں، تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں اور الٹی JIT بنے کہ یہ انہدام کیوں ہوا، ڈسٹرکٹ سیشن جج کو ہٹا دیا جائے؟ کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں، پاکستان بار کونسل واقعی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مطالبات سامنے رکھ کے ان کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ کامران بھائی، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دوبارہ بلایا اور اس اہم نقطے پر بات کرنے کی بھی دعوت دی اور موقع دیا. میں آپ کا مشکور ہوں. جس طرح آپ نے فرمایا ہے یہ جو مطالبات تھے اس ہفتے کے روز کی کنونشن میں، اس کنونشن میں میں بھی تھا اور میں نے اس میں آخری مطلب تقریر کیا تھا اور اب وہ ریکارڈ پر ہے. دیکھیں، دو معاملے ہیں اور اس پر سوچنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جج صاحب نے 2 چیمبرز کو گرانے کے لیے حکم دیا تھا. وہ لیٹر بھی ہم نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی اس کو بھی ملا تھا، ہم ان کو دیا تھا اور سب کو بھی پتہ ہے. لیکن CDA والوں نے حد درمی سے کام لیتے ہوئے 2 کے بجائے 60-70 چیمبرز کو مطلب انہیں گرا دیے. اب جب وکلاء صاحبان آگے اپنے چیمبروں کو اجڑے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو کر وہ آگے چیف جسٹس ہائی کورٹ گئے. وہاں پر جو کچھ انہوں نے کیا، ہم نے آپ کے پروگرام میں، آپ کے علاوہ پروگرام میں ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا، مذمت بھی کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک جرگہ تشکیل دی. اور جرگے میں ہمارے سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے صدر جناب لطیف افریدی صاحب تھے، میں تھا اور تمام ریپرزنٹیٹیو تھے. ہم اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان سے بھی تعاون کے لیے درخواست کی اور ان کو گزارش التجا کی کہ آپ ہمارے ساتھ اس بات میں مطلب آپ اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس آف اسلام آباد کورٹ سے بات کر لیں اور ہمیں ملنے کا موقع دیں. دیکھیں، آپ کے جو مطالبات کے بعد میں کہ مطالبات سارے یہ مطالبات اگر دیکھ لے صحیح حقائق کے نظر میں تو یہ سارے جنون ہے، لیکن سارے مطالبات پورے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ اگر پہاڑ جتنا بھی بلند ہو اس کے سر پر راستہ ہوتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب کو دکھ پہنچا، ان کے مطلب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے، لیکن آخر اس کا ایک حل تو ہوتا ہے نا. اس کا حل تو یہ نہیں ہے کہ آپ FIR درج کریں. چلو آپ نے وہ بھی کیا. پاکستان کی بار سے، پاکستان کی بینچ سے ہم تو یہ توقع رکھیں گے حل تو قانون کا ہوتا ہے، حل تو قانون نے تجویز کیا ہے، حل تو وہ ہے جو کہ عدالت جس کا فیصلہ کرے گی. کامران بھائی دیکھو، قانون کے ساتھ ہمارے جرگے بھی ہوتے ہیں، ہماری کمیٹیاں بھی بنتی ہیں. جب آپ ہم تمام معاملات میں جرگے بنا سکتے ہیں. یہ جو نیب کے معاملات چل رہے ہیں، اپوزیشن کے معاملات چل رہے ہیں، ان سب کے فیصلے جرگے میں ہوا کریں. پھر اس میں بھی پلی بارگین ہوتی ہے، آپ کے مطلب احتساب میں نہیں ہوتی ہے. پلی بارگین کیوں آپ کرتے ہیں؟ آپ وہ عدالت کرتی ہے سر، اس کی عدالت بھی نہیں ہونی چاہیے. عدالت جرگے تو ہر جگہ پر. دیکھیں، آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ مطلب جرگہ جو ہوتا ہے وہ قانون میں بھی آربیٹریشن نہیں ہوتی ہے، آربیٹریشن قانون نہیں ہوتی ہے. اور یہ تو کسی مطلب یہ تو ہمارے بینچ اور بار کا معاملہ ہے. ہمارا بینچ اور بار جو ہے نا وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اس میں مطلب جرگہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب پشتو کی روایت میں، اسلام کی روایت میں جرگہ ہو سکتا ہے. لیکن خان صاحب یہ آپ نے جیسے فرمایا پشتو کی روایت میں یا اسلام کی روایت میں سراخوں پہ جرگہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ قانون اور یہ عدلیہ اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ آخرکار جرگہ پریویل کرے گا ان تمام قوانین پہ. اور اگر چیف جسٹس پہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، ایک ہائی کورٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ عدالت میں یا FIR کے ذریعے، قانون کے ذریعے، مقدمے کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ کون کہے گا کہ اس میں یہ سارے وکلاء شامل تھے؟ کیا مطلب ہے کوئی نام مطلب ہے انہوں نے پاکستان بار کونسل کو بھیجا ہے کہ یہ لوگ اس میں تھے؟ ان کی کون اتھینٹیسٹی کر لیں گے؟ ان کی کون؟ خالد صاحب معاف فرمائیے گا، کسی بھی جرم میں پولیس کہتی ہے کہ اس آدمی نے قتل کیا، مگر اس کا مقدمہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں تھا،
فیصلہ تو عدالت میں ہوتا ہے نا مختلف آرگومنٹ کے ذریعے. آپ اگر کہیں کہ یہ وکلا نہیں تھے تو اس کا فیصلہ بھی عدالت ہی کرے گی نا کہ کون تھا اور کون نہیں تھا. ہمارے پروپوزل یہ ہے، ہمارے پروپوزل یہ ہر بات مطلب عدالت سے بھی نہیں ہوتی ہے، عدالت سے باہر بھی باتیں بہت ہوتی ہیں. اگر مطلب ماحول کو اچھا رکھنا ہے، اگر مطلب بینچ اور بار کے تعلقات کو خوشگوار رکھنا چاہے تو پھر تو اس میں باہر بھی باتیں ہو سکتی ہیں. اس طرح تو ہمارے اکثر یہی مطلب بار میں بات چیت ہوتی ہیں، آپس میں بھی ہوتی ہیں، وکلاء کے بھی عدالت میں سرنشست ہوتی ہے، ان کو بھی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ہمارے ایک دن کی بات تو نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جتنے بھی وکلاء کے ریپرزنٹیٹیو نمائندے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب حل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مطلب جرگہ یا کوئی مطلب GIT جس طرح کہتے ہیں، یا کوئی کمیشن مقرر کیا جائے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کون اس میں قصوروار ہے، کہاں سے مطلب یہ سازش آ رہی ہیں. کہ پھر مطلب اور آپ یہ بھی دیکھیں جب یہاں پر مطلب جب اتنا بڑا جلوس یا موب روانہ ہو گیا سپریم ہائی کورٹ کی طرف تو پھر اس میں رائے میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی مطلب ایسی پولیس یا اس کو منع کرنے کے لیے کوئی ایسی ایجنسی وغیرہ نہیں تھے کہ اتنے یہ مطلب ڈائریکٹ چلے گئے وہاں پر، انہوں نے ان کو مطلب یرغمال بنایا جس طرح مطلب آپ کہہ رہے ہیں، یا ان کو مطلب ان کو بصد احترام آپ کی شخصیت، بصد احترام پاکستان بار کاؤنسل، آپ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ ان مطالبات کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس مطالبات کے پیش نظر تمام اپنی کارروائی روک دے، تمام توہین عدالت کی کارروائی روک دے، پولیس سے کہے کہ تمام FIR ختم کر دے، تمام مقدمات ختم ہو جائیں؟ ان مطالبات کی ان دا فیس آف دیز ڈیمانڈز کیا یہ پاسبل ہے؟ یا چیف جسٹس آف پاکستان یہ حکم دے دے کہ اب یہ سب ختم کر دو؟ کامران بھائی یہ تو ہمارے اس اسلام آباد بار کونسل کے یا بار اسٹیشن کے مطالبات ہیں. میں نے تو پہلے عرض کیا کہ ہر مطالبات تسلیم بھی نہیں ہوتے ہیں، مطالبات کو دیکھنا بھی چاہیے. لوگ تو مطلب سب کچھ مانگتے ہیں، بڑوں سے مانگتے ہیں، مطالبات بھی کرتے ہیں، لیکن بعض ہو سکتے ہیں، بعض نہیں ہو سکتے. ہمارے جو کل بار کونسل کا میٹنگ ہم نے بلایا ہے اس میں ہمارا یہی ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم اس کے حالات کو دیکھیں گے کہ یہ حالات کس نچ پر جا رہی ہے، یہ کیوں بگڑتی کی طرف جا رہی ہے. ہم اس کو انشاءاللہ اچھی طرف لا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اس میں بات کریں گے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی بات کریں گے، ہم پھر مطلب چیف جسٹس اسلام آباد سے بات کریں گے اور ججوں سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید نہ الجھایا جائے. باقی جہاں قانون کا قانون اپنا راستہ ہوتا ہے، اس کو ہم بند نہیں کرنا چاہتے، انہیں بند کر سکتے ہیں، ان کا اپنا کام ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کے ساتھ ساتھ اگر ہم جرگے کی طرف بھی آ جائے یا کمیٹی مقرر کی جائے کہ یہ سازش کہاں سے ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں. اب جس طرح آپ نے فرمایا یا ہمارے لطیف لالا نے فرمایا کہ اب انہوں نے اسی بینچ نے 5 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس بھی اس میں تھے، انہوں نے 28 تاریخ مزید چیمبر گرانے کے لیے مطلب دے دیا. تو کیا مطلب یہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا مطلب یہ کس روح سے انہوں نے دیا ہے؟ اور پھر چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں خود مطلب اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں اور اس میں مطلب وہ بیٹھے اور کہتے. تو اب 28 تاریخ کو جب آپ مزید چیمبر وکلاء کے مطلب گرا رہے ہیں تو وکلاء کے احساسات و جذبات کیا ہوں گے؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ وکلاء کے چیمبر ناجائز ہے، غیر قانونی، یہ قابضین ہے، تو کیا میں آپ کے وساطت سے یہ کویشچن پوچھ سکتا ہوں کہ جہاں پر یہ کچہری ہیں، جہاں پر یہ کورٹس ہیں، جہاں پر یہ دفتر ابھی کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ قابضین میں شامل نہیں ہیں؟ لیکن خان صاحب یہ بتائیے گا، کیا یہ میری توقع غیر مناسب یا ناجائز ہے کہ اگر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ تمام ججز سے شکایت ہے، پھر بھی آپ کے پاس فورم ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں درخواست دے دیں، تو وہ زیادہ بہتر مناسب طریقہ کار نہیں ہے؟ وہی یا توقع کرنا یہ غلط ہے؟ ہم نے تو ایک اپلیکیشن فائل کیا ہے، جہاں تک ہمارے دوستوں نے مجھے بتایا ہے، اس میں مطلب ہمارے سینئر وکلاء بھی پارٹ اس میں مطلب کنٹیسٹ کریں گے، اور اس میں بھی کنٹیسٹ کروں گا. وہ تو ہم نے آلریڈی فائل کیا ہے،
اور کل انشاءاللہ جب ہم میٹنگ کریں گے تو ہمیں جو ہمارے ممبران صاحبان کی جو مطلب اس پر بات کی جو فیصلہ کیا ہے، لیکن اب مطالبات جس طرح آپ نے فرمایا نا، اب مطالبات تو ہر ایک کرے گا اور ہر قسم کے مطالبات کریں گے، کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب خوشدل خان، وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل۔ کہتے ہیں کل پاکستان بار کاؤنسل جو سب سے چوٹی کی تنظیم ہے وکیلوں کی، وہ اس پورے معاملے کو دیکھے گی، اثر نو جائزہ لے گی اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی۔ ایک بار پھر پاکستان بار کاؤنسل کہتی ہے کہ ججز کی، عدالتوں کی جو عزت ہے، جو تکبیر ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ یقیناً اپنی جگہ ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک اور بڑا ہی سنگین عدالتی معاملہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کے درمیان اختلاف رائے، اس میں بڑی سنگینی پیدا ہو رہی ہے اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا حالیہ فیصلہ اختلافی نوٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 28 صفحوں پر آیا ہے، بہت سخت اس میں گفتگو بھی ہے، نکتہ چینی بھی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دنیا کی کئی سپریم کورٹس کی طرح سے پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں بھی بینچ کے اراکین کے درمیان اختلاف رائے ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، مگر اس وقت اندرونی اختلاف رائے کی جو سچویشن ہے اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور کچھ تشویش بھی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کے مبینہ ترقیاتی فنڈز کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب انتہائی سخت اختلافی نوٹ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنے ادارے کے سربراہ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد پر بھی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے 28 صفحات پر مشتمل ایک سخت اختلافی نوٹ پہ 20 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا کہ ترقیاتی فنڈز کیس میں مزید تحقیقات کے بجائے ایک جج کو آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ٹھوس وجوہات کے بغیر مجھ پر جانبداری کا الزام لگایا۔ مقدمے کے فیصلے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ کہنا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا۔ اس مہینے کی ابتدا میں جسٹس فائز عیسیٰ نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کرنے سے متعلق اخباری خبروں پر نوٹس لیا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس مقبول باقر نے کیس کی ابتدائی سماعت کی تھی، جس پر بعد میں چیف جسٹس جناب گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل کیا گیا تھا، جس میں جناب جسٹس فائز عیسیٰ کو شامل رکھا گیا تھا۔ بینچ نے دوسری سماعت میں ہی خبر کی تردید کے بعد کیس کو نپٹا دیا تھا اور تحریری فیصلے میں چیف جسٹس گلزار احمد نے قرار دیا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم سے متعلق مقدمات کی سماعت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس پر ہمارے پروگرام میں بھی کافی تفصیل سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی یہی کہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم عمران خان سے متعلق کیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ جج صاحب کی جانب سے واٹس ایپ سمیت دیگر شواہد پیش کرنے سے ان کے باعث ہونے کا تصور سامنے آتا ہے۔ جناب بیرسٹر اعتزاز احسن نے وہی گفتگو کی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے میجورٹی ججمنٹ میں آرڈر میں سامنے آئی ہے، جس میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم سے متعلق کیسوں کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ قاضی صاحب نے بھی تو ایک بڑا انوکھا کام کیا نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کیس میں بیٹھنے ہی نہیں چاہیے تھا اور بیٹھنے کا اختیار ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کا ایک باعث تھا۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو پہلے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر انہوں نے خاص کر جو انہوں نے اس بینچ میں کیا، ان ویریفائڈ، خود کہتے ہیں کہ ان ویریفائڈ ڈاکومنٹس ہیں۔ مجھے جی یہ اس پہ آئے ہیں واٹس ایپ پہ، ایک جج باقی ججوں کو ڈاکومنٹس دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، آپ خود پیش کرتے ہیں ڈاکومنٹس اور کہتے ہیں کہ ان پہ کارروائی اب اس طرف چلنی چاہیے، اور یہ ثبوت ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کیا وہ کیا۔ قاضی صاحب میرے خیال میں ان این انتھوزیازم انہوں نے ڈاکومنٹس جب دینے شروع کر دی ہیں، دیٹ از دا ورک آف اے پروسیکیوٹر اور اے وٹنس، پروسیکیوشن وٹنس۔ وہاں آ کے ایک کانٹرڈکشن، کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوا ہے، جس کے بعد ججز نے، میرا خیال ہے کہ 4 ججوں کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہوگا۔ جناب بیرسٹر اعتزاز احسن دو ٹوک انداز میں بالکل براہ راست جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ان کے حالیہ اقدامات رہے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اس پہ اپنے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس تشویشناک صورتحال جہاں پر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اس سے پہلے
وزیراعظم ترقیاتی فنڈ کے کیس کے حوالے سے جو سماعت ہم دیکھتے رہے ہیں، اور یقیناً ایک پورا معاملہ ہمارے سامنے ہے جس میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس بھی دائر ہوا تھا، اور پھر اس کے اثرات بھی ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے۔ پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی معزز سینئر قانوندان ہیں، 2 بار اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا پاکستان کی تمام لیگل فرٹرنیٹی نے وہ 28 صفحات اور 20 اعتراضات پر مشتمل جسٹس فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ لکھا ہے، جس میں بہرحال ان کا تمام فوکس جو ہے وہ بینچ کے دوسرے اراکین پر ہے، اور بہت ہی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، مگر ان کے معاملات کے حوالے سے بھی ہم نے جناب بیرسٹر اعتزاز احسن کی رائے بھی سنائی۔ آپ نے بھی صورتحال کو دیکھا ہوگا، آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسائل اب کریٹ بھی ہوں گے۔ دیکھیے، جو اختلافی نوٹ ہے یہ میں نے پڑھا کافی ڈیٹیل میں، بار بار اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مجھے تو یہ لگا کہ شاید یہ ایک جذبات سے بھرا ہوا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی لکھی جو کہ کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں ذرا 2 چیزوں پہ اس پہ ضرور وہ کروں گا، اور اس میں 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک جج جو کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہوتا ہے لیٹیگیشن کے اندر، یا وہ شخص، وہ جج جو کسی نہ وجہ سے ایک شخص کے خلاف ایک باعث رکھنے کی ایک رکھتا ہو، کہ چاہے باعث ہو یا نہ ہو، اگر اس کے ذہن میں یہ ایک ذرا سا بھی خیال آ جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ شاید غیر قانونی طور پر کام کر رہا ہے، یا اس کی نالج میں کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے وہ خود یہ ایک اخذ کر لے کہ یہ ایک ایکشن جو لیا گیا ہے وہ اللیگل ہے، تو اس صورت میں اس جج کو بظاہر خود بخود ریکیوز کر لینا چاہیے۔ اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر بہت واضح طور پر آرٹیکل 4 ہے یا آرٹیکل 5 ہے، اس میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ یہاں پر جو میں بھی سن رہا تھا اعتزاز احسن صاحب کو بھی، اعتزاز احسن صاحب نے بھی بیسیکلی یہی کہا ہے کہ وہ جس وقت کہ انہوں نے ڈاکیومنٹس پیش کیے جو انسولیسیٹڈ تھے، جو کہ ان ویریفائڈ تھے، وہ ڈاکیومنٹس، اور ساتھ میں یہ جب کہا انہوں نے کہ یہ ایک ان ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں اور انسولیسیٹڈ ہیں، تو اس صورت میں بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پیش نہیں کرتے، بیکاز جیسے وہ ڈاکیومنٹ پیش کرتے ہیں تو وہ پروسیکیوٹر بن جاتے ہیں یا پروسیکیوٹر کے شوز میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک شخص کی جو کہ پہلے اس نے گورنمنٹ کے خلاف فائل کی اپیل، پرائم منسٹر کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی جس میں کہ انہوں نے بڑے سیریس الزامات بھی لگائے، اور جب بیٹھے ہیں وہ تو ایک سہارا لیتے ہیں ایک ججمنٹ کا جو کہ بڑا 12 ججز کا ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ مگر جب اتنی بلیٹنٹ طریقے سے سامنے چیز آ جائے تو پھر دوسرے کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بات کرے اور یہ کہے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ میں اس کا اگزامپل دیتا ہوں، پینوشے کا کیس تھا، ہاؤس آف لارڈز کا بڑا مشہور کیس ہے، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے وہ ہاؤس آف لارڈز کے ایک جج ہیں، ان کی بیوی جو ہے انہوں نے ریلی میں حصہ لیا تھا جو کہ پینوشے کے خلاف تھی، خود جج صاحب نے نہیں دیا تھا حصہ، وہ جج صاحب نے ان کو کیا کہتے ہیں واپس ارجنٹینا بھیجنے کی درخواست جو ہے وہ الاؤ کر دی تھی۔ اس کے بعد جب اس کی ریویو کے لیے فائل کیا گیا تو وہی ججز جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان جج صاحب کے دماغ میں ایک شائبہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کی بیگم نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے، اور جو چونکہ بیگم نے یہ بات کہی تھی اس لیے
وہ باعث ہو سکتا ہے یا ان کے ذہن میں ایک باعث آ سکتا تھا پاسبلی، اور جب پاسبلی آ سکتا تھا انہوں نے کہا، انہوں نے وہ ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور وہ صرف اسی گراؤنڈ پہ کیا کہ there could have been a bias in the mind of the learned judge. سمجھ میں آئی بات خان صاحب. اب میں ذرا سا دوسرا پہلو جو کہ اب انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ پہ جو بینچ کے معزز اراکین کے حوالے سے جو اپنی آراء دی ہیں اور بہت ہی یعنی کہ اس میں تنقیدی تمام کلمات ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ہیں. میں طویل عرصے سے آبویسلی ہم یہ تمام چیزیں کور کر رہے ہیں کئی دہائیوں سے، مگر بہرحال میں طفل مکتب ہوں اس پورے معاملات میں، لیکن برادر ججز کے حوالے سے اس طرح کی کامنٹری یا اس طرح کی آبزرویشن یا اس طرح کے ریمارکس، اور وہ بھی باقاعدہ ایک فیصلے کی صورت میں، اور وہ تمام سینئر جج صاحبان ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر یہ بینچ کا جو مستقبل ہوگا اس پورے معاملے کے حوالے سے، اس پہ کتنی آپ کو تشویش ہے؟ دیکھیے، جب یہ اس قسم کے ریمارکس آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب 4 ججز کے لیے انہوں نے ایک ریمارک دیے اور بڑے سیریس ریمارکس ہیں، تو اس صورت میں ایک پبلکلی ایک ڈسپیوٹ نظر آیا کورٹ کے اندر کہ ججز جو ہیں ایک دوسرے کے کتنے خلاف ہو گئے ہیں. یہ بینچ جو ہے وہ بنی تھی، جس وجہ سے بھی بنی تھی، جیسے بھی بنی تھی، جو کہ انہوں نے بڑا سیریس اس پہ آبجیکشن لیا ہے کہ یہ جو بینچ بنائی گئی ہے یہ ایلیگل ہے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ بینچ بغیر پوچھے ہوئے بنائی گئی اور بغیر مجھے کنسلٹ کرے ہوئے بنائی گئی. اس کے لیے اگر آپ کو یاد ہو، ابھی ریسنٹلی ریویو کا آرڈر بھی آیا ہے، ایک اس سے پہلے والے کیس کے ریویو میں آرڈر آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا بینچ بنانے کا اختیار ایبسولوٹلی چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے. اب اس کے باوجود اگر اتنا سیریس آبجیکشنز لیے جائیں اور ججز کو وہ زبان استعمال کی جائے، اتنا ہارش لینگویج استعمال کی جائے ان ججز کے لیے، وہ بڑا ایڈورسلی ہمارے سپریم کورٹ میں کے لیے جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں انٹرنلی کتنا سیریس ڈسپیوٹ ہے، اور اس سے انسٹیٹیوشن کو بہت سخت نقصان پہنچ سکتا ہے. ویسے تو کوئی میرا اپنا خیال ہے. خان صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو بینچ کے اراکین ہیں انکلوڈنگ معزز چیف جسٹس صاحب اور دوسرے معزز اراکین، ان تمام ریمارکس پہ جو ظاہر ہے کہ بڑا وائڈلی رپورٹ بھی ہوئے ہیں، ان معزز جج صاحبان کے پاس ریکورس ہے کوئی؟ دیکھیے، ریکورس تو کوئی ایسا نہیں ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، بیکاز جو ایشو ہے وہ جج مگر میں ایک چیز کے اوپر ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ایک جج صاحب نے ایک دوسرے جج صاحب کے خلاف ایک بات کی تھی، اور بڑا انہوں نے سیریس وہ لیا تھا ایشو اس کو. انہوں نے ان جج صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کر کے ان کو سزا دے دی. بلکہ ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے پڑھا ہوگا، وہ جج صاحب اریسٹ ہو گئے اور ان کو 6 مہینے کی امپریزنمنٹ ہوئی ہے. وہ بھی بیسیکلی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے جج صاحب کے خلاف بہت سیریس باتیں کہی تھی، اور ان کو اسی لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لے کے گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جج صاحبان یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر انڈیا میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے، اور انڈیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سٹنگ جج کو ریموو کر کے اور ان کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا ہے. تو یہ ایک ہے. دوسرا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی جا سکتے ہیں آن این اپلیکیشن کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، اور کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن از اے سیریس اوفینس، جس کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی تشویشناک معاملہ ہے. سپریم کورٹ کے معزز بینچ کے اندر یہ اختلاف رائے ہونا ایک معمول کا عمل ہے، لیکن جس لیول تک یہ بات جاری ہے، اور خاص طور پہ معاملات جب سے جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر ہوا ہے، حکومتی الزامات سامنے آئے ہیں، صورتحال بہت ہی زیادہ پیچیدہ، بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. تشویش یہ ہے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے FATF کا بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے. پاکستان نے زبردست اقدامات کیے ہیں، بھرپور تسلی کرانے کی کوشش کی ہے. FATF کے ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط کیس ہے پاکستان کا کہ وہ اسی اجلاس میں گرے لسٹ سے نکل جائے، ورنہ کم از کم انتہائی قریب ضرور آ جائے گا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
آج فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کے 3 روزہ ورچوئل اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس لیے بہت اہم اجلاس ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے، پاکستانی حکام کو توقع ہے کہ اگر پاکستان اس اجلاس کے بعد وائٹ لسٹ میں نہ بھی آیا تو قریب تر ضرور آ جائے گا، ورنہ وائٹ لسٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ گویا کہ گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکالا جا سکتا ہے، یہ خارج از امکان نہیں ہے۔ پاکستان نے اس سلسلے میں طویل عرصے میں بہت ہی اہم اقدامات کیے ہیں، ضروری ایکشنز لیے ہیں، ان مطالبات کو، ان شرائط کو جو FATF نے سامنے رکھی تھی ان کو پورا کیا ہے۔ کل عدم اور ممنوعہ تنظیموں پر پابندی لگی ہیں، منی لانڈرنگ کے خلاف نئے قوانین بنے ہیں، ان پر سختی سے عمل درآمد کرانا شروع کیا گیا ہے، اور اس کا اثر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کی بڑی حد تک روک تھام بھی ہوئی ہے اور اس میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ اس کے علاوہ ممنوعہ تنظیموں کے قائدین کی گرفتاریاں بھی آئی ہوئی ہیں، انہیں سزائیں بھی ہوئی ہیں، جیل بھی بھیجا گیا ہے۔ مگر شاید ایک معاملہ جس میں مطلوبہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، ہمیں حکام کہتے ہیں اور جو باخبر ذرائع ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک معاملہ جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، جس پہ عمل شروع ہوا مگر یہاں کے اندرونی معاملات کے حوالے سے اس پہ عمل درآمد پوری طرح سے نہیں ہو سکا، وہ ہے اس کا تعلق ہے پاکستان پوسٹ آفس سے اور اس سے منسلک اصلاحات جو FATF نے تجویز کی ہیں۔ FATF کی جانب سے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کے 31,000 ڈاک خانوں میں اربوں روپے کی لین دین کو آن لائن بینکنگ سسٹم کے تحت اسٹیٹ بینک سے منسلک کیا جائے۔ اس کا پوری طرح سے کام نہیں ہو سکا ہے، گو کہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ پاکستان پوسٹ آفس کو HBL کے ذریعے اس نظام سے منسلک کرنے کی حکومت نے کوشش بھی کی تھی، مگر چند خبریں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ آنے کے بعد حکومت نے اس میں بیک ٹریکنگ کی اور پھر اس معاملے پر اب اثر نو آغاز کیا جا رہا ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے ڈاک خانوں میں ابھی تک مالی ادائیگیاں ہوتی ہیں، خصوصاً ہمارے فوجی اہلکاروں کی پینشن کی ادائیگیاں جنہیں مرحلہ وار بینکوں میں منتقل کیا جائے گا، ابھی بھی پوسٹ آفس کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اس وقت ملک بھر کے پوسٹ آفسز میں لاکھوں کی تعداد میں عام اور اسپیشل سیونگ اکاؤنٹس موجود ہیں، جن میں اربوں بلکہ سینکڑوں ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جبکہ پلان کے مطابق ڈاک خانوں میں پینشن کی ادائیگی ATM سے ممکن بنائی جانی تھی اور سیونگ اکاؤنٹس کو بھی بینک سے آن لائن منسلک کرنا تھا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو پینشن اکاؤنٹس ہے وہ گوسٹ اکاؤنٹس ہے یا ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی موجودگی نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کی ڈیو ڈیلیجنس ہونا قومی مفاد میں ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں اجلاس کے بعد FATF نے پاکستان کو اس سال فیبرری تک گرے لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، ساتھ ہی پاکستان کی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہتے ہوئے واضح کیا تھا کہ پاکستان نے 27 سفارشات میں سے 21 پر مکمل جبکہ 6 پر جزوی عمل درآمد کر لیا ہے۔ رپورٹ یہ تھی کہ پاکستان کے 6 نکات پر عمل درآمد کی رپورٹ FATF کو بھجوائی جا چکی ہے، اب اس کا اجلاس ہے اور اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یقیناً پاکستان اس صورتحال سے کہیں آگے نکل آیا ہے، بہت بہتر صورتحال ہے جو اب سے تقریباً 3 سال پہلے تھی جب پاکستان کو FATF نے گرے لسٹ میں شامل کر لیا تھا۔ تازہ ترین صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے ممتاز سینئر صحافی FATF سیکیورٹی امور کے ایکسپرٹ بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، جناب عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا اور پھر یہ FATF کی یہ اجلاس شروع ہو گیا ہے اور یہ وہ اجلاس ہے بڑا اہم جس کا انتظار تھا۔ پاکستان نے جو لاسٹ رپورٹ تھی اس کے بعد اپنی پروگریس کی اور ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی جو کہ اس دوران ہوئی ہیں۔ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس اجلاس کے حوالے سے؟ جو ہمارے 6 ایکشن پلانز رہ گئے تھے، کتنی ہم نے اس میں موومنٹ کی ہے، کتنے ہم قریب آ گئے ہیں کہ ہمارا چھٹکارا ہو گرے لسٹ سے؟ جی دیکھیے، سب سے زیادہ تو پاکستان کے اعتماد کی نشانی یہ ہے کہ اس اجلاس سے پہلے پاکستان نے کوئی بھی بڑی سفارتی مہم نہیں چلائی، جیسے کہ اکتوبر میں یا سپٹمبر میں چلائی تھی، اور پاکستان کو شاید ضرورت تھی کہ سفارتی مہم کے ذریعے اس کو تھوڑے پروسیس کو ڈیلے کیا جائے۔ یہ اعتماد ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنی کمپلائنس رپورٹ جو بھیجی ہے اس کے اوپر بہت اعتماد ہے اور وہ بڑا ایزیلی اس مرتبہ مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکے گا FATF کے ممبران کو۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ اس کے سیاسی ایک پہلو بھی ہے اور کچھ ممالک کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر اعتراضات کریں، لیکن یہ اہم بات ہے کہ پاکستان اس مرتبہ پہلی مرتبہ بھرپور اعتماد کے ساتھ FATF کے اندر پاکستان کا کیس عامر رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پہلے کلاؤڈ ہوتا تھا، جس پولیٹیکل کلاؤڈ کا بھی آپ نے ایک بار پھر ذکر کیا،
بہرحال جو دوسرے ممالک ہیں، بھارت کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، آفٹر آل جو بڑی طاقتیں ہیں امریکہ وغیرہ، کیا میرٹ کی، کیا پرفارمنس کی، کیا ایکشن کی، کیا اس کو اس طرح سے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ کیسے جو اتنی بڑی جو یہ عالمی نمائندگی ہوتی ہے اس فورم پہ، کیا اس کی آنکھوں میں ایسے دھول جھونکی جا سکتی ہے؟ جب جس ملک نے جہاں سے شروع کیا تھا اور آج تک پہنچا ہے، یقیناً میرٹ بھی تو کوئی چیز ہے نا، انصاف اور فیئرنس بھی تو کوئی چیز ہے۔ جی بالکل، میرٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اس مرتبہ یقیناً جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکلنا چاہیے، چونکہ جو بھی 27 نکاتی پروگرام تھا اس کے اوپر پاکستان نے منوم اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور خاص طور کے اوپر جس کے اوپر ہم پہلے بات کرتے رہے اس کوالٹی پروسیکیوشن کے اوپر اور جوڈیشل پروسیس کے اوپر، اس کے اوپر بھی پاکستان نے بے تحاشا محنت کی ہے۔ ڈاک کے علاوہ سیونگ سرٹیفکیٹس، یہ وہ ایشوز ہیں جو ظاہر ہے کہ پروسیس چلتا رہے گا تو یہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی پرائمری آبجیکٹیو جو تھے کہ پاکستان کی جو ڈیفیشنسیز گویا عامر رانا صاحب، آپ اس ہمارے اس پروگرام میں جب سے پاکستان گرے لسٹ گیا ہے، ہم آپ کی اس ایکسپرٹیز سے مستفیض ہوتے رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بھی مستفیض کرتے رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں کہ پاکستان نے واقعی جو اس کے اہداف تھے اس کو پورا کیا ہے، اور اس کو گرے لسٹ سے اب اس کا کیس پکا ہے گرے لسٹ سے نکلنے کا، ایک بہت فارمیڈیبل کیس لے کے پاکستان گیا ہے۔ فرسٹ ٹائم میں سن رہا ہوں آپ کو۔ جی بالکل، یہ اس کو دیکھیے کہ اگر جو ممالک اس کے اندر شامل ہیں، اور اس مرتبہ اتنا ہاسٹائل میڈیا بھی نہیں ملا، باوجود کہ کوشش کی گئی پاکستان کو، جو چند حالیہ واقعات ہوئے تھے کہ پاکستان کے لیے کوئی بیڈ پریس سیٹ ہو، لیکن اس سے پہلے اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے، اور پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں، اور خاص طور کے پر ایک میرا خیال ہے کہ انیشیٹو کو ضرور یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان نے فیٹف کی امپلیمنٹیشن کے لیے باقاعدہ ایک میکانزم بنایا ہے جس کو فیٹف سیکریٹریٹ کہتے ہیں، جس کے اندر وہ بڑا فعال ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے جو بعد کے مراحل ہیں، وہ ایون کہ جب گرے لسٹ سے نکل آئے گا اس کی امپلیمنٹیشن کے، کیونکہ یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے، چلتا رہے گا، اور بار بار جیسے باقی جو نارمل ممالک ہیں ان کے کیسز زیر غور آتے ہیں، پاکستان کے بھی آئیں گے۔ تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو فیٹف کے جو ممبران ہیں ان کی تسلی کے لیے بہت اہم ہوگا، کہ پاکستان شاید واحد ملک ہوگا اس وقت کہ جس نے باقاعدہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے علیحدہ سے سیکریٹریٹ بنایا، جو نہ صرف یہ دیکھے گا کہ ٹرانزیکشنز کے ایشوز کیا ہیں، جو ہماری فائنینشیل مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کی کارکردگی کیا ہے، بلکہ یہ بھی انشور کرے گا کہ جتنے بھی غیر روایتی جو طریقے ہیں فنڈ ریزنگ کے اور باقی جو سپٹمبر میں قانون سازی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھے گا، مانیٹر کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا اقدام ہے، اس کے بعد پاکستان کو اس اجلاس کے اندر خاصی سپورٹ ملنی چاہیے۔ اگر ہوگا سیاسی طور کے اوپر، اگر اس مرتبہ اس کو کنسیڈر کیا گیا تو جون تک میرا خیال ہے کہ اس کی جب نیکسٹ میٹنگ ہوگی تو تمام اعتراضات اس وقت تک دور ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کا جو سکور دیکھا جائے، بہت سارے جو ممالک ہیں اس خطے کے بھی، خواہ اس کے اندر سری لنکا ہو یا کچھ ہمارے گلف کے جو کنٹریز ہیں، پاکستان کے اندر خاصی ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور اس کا میں اس لیے اعتماد سے بات کر سکتا ہوں کہ کچھ متعلقہ لوگوں سے، صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی، اس مرتبہ ان کے لیے پاکستان کے جو کیے گئے اقدامات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات اٹھانا، بہت کریٹیکلی اس کو دیکھنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا اس مرتبہ پاکستان کو۔ تو عامر رانا صاحب، اس میں ایک چیز جو کیونکہ ہم بھی اس کو بہت کلوزلی فالو کر رہے ہیں، جو چیز میں نے ریمارکیبل دیکھی ہے، جو کہ فیس پہ اس طرح سے اس کی وہ نہیں ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے تمام جو اس وقت اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں، پوری ریاست نے مل کے ایک اپنے آپ کو ایک سینرجی بنی ہے۔ اس میں فوجی ادارے شامل ہیں، اس میں ملٹری آپریشن شامل ہے، اس میں ISI شامل ہے، اس میں پھر FBR شامل ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FIA اور یہ انٹیلیجنس بیورو، اور ان تمام اداروں کو جس طرح کی سینرجی میں نے اس معاملے میں دیکھی ہے، اس سے پہلے کسی اور مشن پہ اتنا یکساں میں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو نہیں دیکھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ اس کا تعلق صرف یہی نہیں کہ پاکستان کے امیج سے ہے اور ٹیرر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ ہے، سیکیورٹی ایشو ہے، بلکہ یہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے، یہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے۔ اس میں ایک ادارہ میرا خیال ہے اس کو بھی خاص طور کے اوپر ضرور اس کا ذکر کرنا چاہیے، جو ہمارے انسداد دہشت گردی کے ادارے ہیں، ان کا بڑا اس میں کردار ہے، اور ان کے جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے اس کو انویسٹیگیشن کی اور باقی کیسز
केसेस की प्रोसिक्यूशन की, उसमें उनका भी एक बड़ा रोल है बाकी तमाम इदारों के साथ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बड़ी कलेक्टिवली जो है रिस्पांस आया है तमाम पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि जिस ट्रैक के ऊपर ये तमाम पूरा मैकेनिज़म्स डेवलप हो रहा है, तो उसके बाद मुस्तकबिल में जो आने वाले फेटल से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उसको मीट करना, उसको देखना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा जो 2018 में था या 19 में था। ग्रेजुअली पाकिस्तान की कैपेसिटी के और इंटेंशंस के, विल के इश्यूज जो हैं ग्रेजुअली वो एक बिल्कुल राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर राना, सिक्योरिटी अफेयर्स FATF अमूर के बहुत ही माहिराना राय रखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ है, इंसाइट है। कहते हैं कि पाकिस्तान का केस सॉलिड है, सॉलिड केस है, इस दफ़ा फॉर्मिडेबल केस है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए FATF की, और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम केस बनाया है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।